शफीक की वालदा ने सोने के कंगन बेचकर इसे बैरून मुल्क भेज दिया और कहा बेटा कमाकर पैसे भेजना ताकि तुम्हारी बहनों को ब्याह सकें। लेकिन शफीक के जाने के बाद इसकी बीवी मैके चली गई और शफीक से बोली अम्मा मुझे खाने को कुछ नहीं देती थीं और तुम्हारा बच्चा मेरे पेट में है। तो शफीक ने इसके बाद पैसे ससुराल में भेजने शुरू कर दिए और फिर अम्मा की खबर तक ना ली। शफीक का बेटा हुआ तो वो खुशी से सीधा अस्पताल आया और वहां से अपनी बीवी बच्चे को लेकर ससुराल जाने लगा। अस्पताल से बाहर निकला तो इसके कदमों तले से जमीन निकल गई। वहां रोड पर इसकी जरीना ने अलमारी खोली और दराज में से अपने कीमती कंगन निकाले जिसका इल्म आज तक पूरे घर में किसी को नहीं था। ये 4 मोटे मोटे कंगन थे जो उन वक्तों में बनाए गए थे जब सोना बहुत सस्ता था। जरीना ने कमेटियां रख रख कर ये कंगन बनाए थे और इसका इल्म सिर्फ और सिर्फ जरीना को था, ना इसके बेटे शफीक को था, ना इसकी बीवी और ना इसकी तीनों बेटियों को। जरीना ने ये कंगन अपनी तीनों बेटियों के लिए रखे हुए थे, लेकिन शफीक का कारोबार जो इसने बैंक से कर्जा लेकर शुरू किया था दिन ब दिन डूबने लगा और फाकों के दिन शुरू हो गए। शफीक का कारोबार तो नहीं चल सका, लेकिन जो इसने बैंक से कर्जा लिया था वो चुकाने के काबिल भी नहीं रहा और बैंक ने इसको बहुत कम वक्त दिया था कर्जा वापस करने के लिए। शफीक जरीना का एक ही बेटा था और बहुत चाहत के साथ जरीना ने इसकी शादी अनाबिया से की थी। अनाबिया शफीक की मोहब्बत थी और शफीक ने अपनी माँ से अनाबिया का जिक्र किया तो माँ ने बगैर किसी बहस मुबासे के शफीक की शादी कर दी थी। जब तक शफीक का छोटा सा कारोबार सही चल रहा था तब तक कोई मसला नहीं था, लेकिन शफीक की शादी पर इतना पैसा लग गया था कि पैसे की थोड़ी सी तंगी होने लगी थी और अचानक से शफीक का कारोबार डूब गया था क्योंकि कारोबार से इसका ध्यान हटकर अनाबिया पर चला गया था। वो दिन रात दुम छले की तरह अनाबिया के इर्द गिर्द घूमता रहता था और इस बात ने जरीना को परेशान कर दिया था कि ये तो अनाबिया के पीछे मजनू बन गया है और ऑफिस भी नहीं जाता है। इस तरह तो इसके कारोबार का नुकसान होगा। जरीना ने बहुत सोचा कि वो शफीक से ऐसी बात ना करे, लेकिन जब जरीना ने देखा कि शफीक बाज नहीं आ रहा और वो बीवी की सोहबत में कारोबार पर तवज्जो देना भूल गया है, तो जरीना इस बात के इंतज़ार में रहने लगी कि अनाबिया कब मैके जाए तो जरीना खुलकर अपने बेटे से बात कर सके। कुछ दिन बाद अनाबिया अपने मैके चली गई तो जरीना को मौका मिल गया शफीक से बात करने का। शफीक रात को अपने कमरे में सोने के लिए गया तो जरीना ने दरवाजे पर दस्तक दी। इसे लगा शफीक सो रहा है, लेकिन वो जाग रहा था। इसने माँ को अंदर आने का कहा। जरीना अंदर आ गई और सोचने लगी कि कहाँ से बात शुरू करे। इसे परेशान देखकर शफीक ने कहा कि क्या बात है अम्मा, आप इतनी परेशान क्यों हैं? जरीना ने सोचा कि घुमा फिराकर बात करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए इसने खुलकर बात करने का फैसला किया। जरीना ने कहा कि देखो बेटा शफीक, मैं वाकई बहुत परेशान हूँ। तुम्हें पता है कि तुम हमारे घर के वाहिद कमाने वाले हो और तुम्हारी 3 बहनें हैं। तुम्हें अनाबिया से मोहब्बत थी, तुमने इससे शादी की जिद की। मैंने तुम्हारी मोहब्बत और ख्वाहिश का एहतराम करते हुए तुम्हारी शादी अनाबिया से करवा दी और अब तुम अनाबिया के साथ खुश हो और तुम दोनों को साथ खुश देखकर मैं भी खुश हूँ। मुझे पता है कि तुम अनाबिया से बहुत प्यार करते हो, लेकिन शफीक बेटा, प्यार से पेट नहीं भरता। हम जिस माशरे में रह रहे हैं वहाँ लोग रोटी को तरस रहे हैं। शफीक अभी भी समझ नहीं पाया था कि जरीना क्या बात करने वाली है। शफीक ने कहा कि अम्मा खुलकर बात करें, आप कहना क्या चाहती हैं? जरीना थोड़ी देर खामोश हो गई और फिर से बोलने लगी। जरीना ने कहा कि देखो बेटा, जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम अनाबिया के ही आगे पीछे घूमते हो, ऑफिस भी देर से जाते हो और छुट्टियां भी बहुत करते हो। तुम्हें पता है ना, तुमने बैंक से बहुत ज़्यादा कर्जा लेकर ये छोटा सा कारोबार शुरू किया है। अगर तुम इसी तरह अपनी बीवी के पीछे लगे रहोगे तो तुम्हारा कारोबार डूब जाएगा। तुम्हारे जो साथी हैं वो तुम्हारे कारोबार पर कब्जा कर लेंगे। तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हारी और अनाबिया की दुश्मन हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों आपस में खुश रहो, लेकिन खुश रहने के लिए पैसा चाहिए होता है। अगर कारोबार में ही नुकसान हो गया तो पैसा कहाँ से आएगा? जरीना की बात सुनकर शफीक सोच में पड़ गया। फिर कहने लगा कि अम्मा आप ठीक कह रही हैं, मुझे कारोबार पर तवज्जो देनी चाहिए। असल में मैं शादी को लेकर बहुत पुरजोश था।
انابیہ بھی چاہتی تھی کہ میں اس کی سنگت میں زیادہ وقت گزاروں، اس لیے میں انابیہ کے ساتھ زیادہ وقت گزار رہا تھا، لیکن اب میں اپنے کام پر توجہ دوں گا، کل سے میں آفس جانا شروع کروں گا۔ شفیق کو ماں کی بات سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن جب وہ آفس گیا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ آفس میں بہت بڑا نقصان ہو چکا تھا اور یہ سب اس کے ساتھیوں کا کرتا دھرتا تھا۔ کاروبار کے حالات کو دیکھ کر شفیق سر پکڑ کر رہ گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے جھگڑا کیا کہ اس کی غیر موجودگی میں ان لوگوں نے کاروبار کا حشر نشر کر دیا ہے، لیکن وہ سب پیسہ کھا پی کر اڑ چکے تھے۔ شفیق جب گھر واپس آیا تو بہت پریشان تھا۔ اس کو پریشان دیکھ کر اس کی ماں نے اس سے سوال کیا تو اس نے کہا کہ اماں آپ صحیح کہتی تھیں، مجھ سے واقعی میں ہی کوتاہی ہو گئی ہے۔ میں اتنے دنوں کے بعد جب آفس گیا تو وہاں پر کاروبار کا بیڑا غرق ہو چکا تھا۔ اب میں کیا کروں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے بینک سے قرضہ لیا ہوا ہے اور وہ قرضہ ہر حال میں چکانا ہے۔ بینک نے مجھے 1 سال کی مدت دی تھی اور 1 سال کے اندر اندر میں نے بینک کا قرضہ واپس کرنا ہے۔ اب میں کیا کروں؟ میں مزید کوئی بھی قرضہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ زرینہ نے بیٹے کو پریشان دیکھا تو خود بھی پریشان ہو گئی۔ انابیہ بھی واپس آ چکی تھی اور اس کو بھی حالات کا علم ہو چکا تھا۔ انابیہ بھی پریشان تھی۔ زرینہ سوچ میں پڑ گئی کہ کیا کرے۔ اس کو وہ کنگن یاد آئے جو اس نے کمیٹیاں ڈال ڈال کر اتنے سالوں میں بنائے تھے۔ یہ کنگن تو زرینہ نے اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے بنوائے تھے، لیکن اب بیٹے کو پریشان دیکھ کر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ کنگن شفیق کو دے دے گی، لیکن اس سے پہلے اس نے سوچا کہ وہ انابیہ سے بات کر لے، کیونکہ شفیق نے انابیہ کو تھوڑا بہت زیور شادی پر دیا تھا۔ وہ زیور اتنا زیادہ تو نہیں تھا، لیکن اسے تھوڑے بہت سے گزارا تو ہو سکتا تھا۔ رات کو کھانے کی میز پر جب سب جمع تھے تو زرینہ نے سوچا کہ یہی صحیح موقع ہے انابیہ سے بات کرنے کا۔ زرینہ نے کہا کہ انابیہ بیٹا، شفیق نے تمہیں شادی پر تھوڑے بہت زیور دیے تھے، اگر تم چاہو تو اپنے شوہر کی مدد کر سکتی ہو وہ زیور اس کو دے کر۔ تمہارے شوہر کا کاروبار ڈوب چکا ہے اور اب اس کی مدد کرنا تمہارا فرض ہے۔ زرینہ کا اتنا کہنا تھا کہ انابیہ نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا اور کھڑی ہو گئی، غصے سے پاؤں پٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شفیق بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ شفیق جب انابیہ کے پیچھے کمرے میں گیا تو انابیہ نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ انابیہ نے کہا کہ تمہاری ماں کی نظر ان زیورات پر ہے جو تم نے مجھے منہ دکھائی میں دیے تھے۔ شفیق تم نے مجھے منہ دکھائی کا تحفہ دیا تھا، میں کیسے وہ تمہیں دے سکتی ہوں؟ مجھے بتاؤ، وہ زیور تمہارے پیار کی نشانی ہے۔ تمہاری ماں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کچھ چیزیں، کچھ جذبے اور کچھ لمحات بہت خاص ہوتے ہیں۔ تم نے خاص لمحات میں وہ زیور مجھے دیے تھے۔ انابیہ نے جذباتی حملہ کیا کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ زرینہ کے پاس کچھ نہ کچھ جمع پونجی تو ہوگی شفیق کی مدد کرنے کے لیے، اس لیے اس نے چالاکی سے کام لیا۔ انابیہ چاہتی تھی کہ زرینہ اپنی جمع پونجی نکالے، کیونکہ ایک عورت ہونے کی حیثیت سے انابیہ اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ عورتیں کس کس طریقے سے کمیٹیاں ڈال کر پیسے جمع کرتی ہیں، اور کچھ نہ کچھ برے حالات سے نپٹنے کے لیے ان کے پاس ضرور ہوتا ہے، اور انابیہ کو 100% یقین تھا کہ زرینہ کے پاس یقیناً پیسے یا کوئی زیور ضرور ہوگا۔ ایسی بات نہیں انابیہ، تم غلط سمجھ رہی ہو، اماں نے ہمارے بھلے کے لیے ہی کہا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ جو زیور میں نے تمہیں دیے ہیں وہ تمہارے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں، اسی لیے میں نے پریشانی کی حالت میں بھی تم سے وہ زیور نہیں مانگے، لیکن تم اماں کی نیت پر شک نہ کرو، انہوں نے اچھی نیت سے ہی کہا ہے۔ شفیق نے اپنی ماں کی طرفداری کرتے ہوئے کہا تو انابیہ طیش میں آ گئی۔ انابیہ نے کہا کہ شفیق، میں اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ تمہاری ماں کے پاس کچھ نہ کچھ ضرور ہے، کوئی پیسے، کچھ زیورات، کوئی جمع پونجی ان کے پاس ضرور ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ 3 بیٹیوں کی ماں کے پاس کوئی جمع پونجی نہ ہو۔ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے نا تو اس کے پیدا ہوتے پہلے دن سے ہی ماں اس کا جہیز بنانا شروع کر دیتی ہے، اس کے لیے پیسے جوڑنا شروع کر دیتی ہے تاکہ اس کی شادی کر سکے۔ تمہاری ماں کی 3 بیٹیاں ہیں اور تم اندازہ لگا لو کہ تینوں بیٹیوں کے لیے انہوں نے اب تک کتنا کچھ جمع کر کے رکھا ہوگا، جس کا علم نہ تمہیں ہے نہ مجھے ہے۔ یقیناً وہ اپنی بیٹیوں کے لیے جمع کردہ رقم تمہیں نہیں دینا چاہتی، کیونکہ انہیں تم سے زیادہ اپنی بیٹیوں سے پیار ہے۔ اگر انہیں تم سے پیار ہوتا تو وہ یقیناً سب سے پہلے تمہاری مدد کرنے کا سوچتیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ میرے پاس تو ایک سونے کا سیٹ ہے چھوٹا سا جو تم نے مجھے منہ دکھائی پر دیا تھا، اور 2 کنگن ہیں پتلے سے۔ اس تھوڑے سے زیور میں مجھے بتاؤ کہ تمہاری کیا مدد ہو سکتی ہے۔ تم ان کی قدر و قیمت اچھے طریقے سے جانتے ہو۔ ان زیورات میں سونا کم اور پتھر زیادہ لگے ہوئے ہیں، دیکھنے میں بھاری لگتے ہیں لیکن ان کی قیمت اتنی نہیں ہے کہ تمہاری مدد ہو سکے،
لیکن میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ تمہاری ماں کے پاس اتنے پیسے ضرور ہوں گے کہ وہ تمہاری مدد کر سکیں۔ انابیہ کی بات پر شفیق سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا کہ نہیں انابیہ، ایسا نہیں ہے۔ اگر اماں کے پاس پیسے ہوتے تو وہ بیٹیوں کا سوچے بغیر مجھے دے دیتیں۔ شفیق نے ایک بار پھر سے اپنی ماں کی طرفداری کرتے ہوئے کہا تھا تو انابیہ کو اور غصہ آ گیا، لیکن اس نے اپنے غصے کو ضبط کیا کیونکہ فائدہ نہیں تھا، بات بڑھ جاتی۔ جب انابیہ نے اپنا زیور دینے سے انکار کر دیا تو زرینہ کو بیٹے کا خیال آیا اور وہ الماری کی جانب بڑھی اور وہ کنگن نکالے اور انہیں دیکھنے لگی جو اس نے بہت ہی محنت سے بنائے تھے۔ یہ کنگن بنائے تو زرینہ نے اپنی بیٹیوں کے لیے تھے، لیکن اب بیٹے کو پریشان دیکھ کر زرینہ سوچ میں پڑ گئی کہ بیٹا بینک کا اتنا سارا قرضہ کیسے اتارے گا، کیسے گھر چلائے گا۔ یہ کنگن اچھی خاصی مالیت کے تھے، موٹے کنگن تھے، لیکن ان کی قیمت اتنی نہیں تھی کہ شفیق کا قرضہ اتر سکے۔ اچانک زرینہ کو خیال آیا کہ کیوں نہ یہ کنگن بیچ کر وہ شفیق کو باہر کے ملک بھجوا دے اور وہ 1 سال میں اپنا قرضہ اتارنے کے قابل بھی ہو جائے گا اور اپنی بہنوں کی شادی کروانے کے بھی قابل ہو جائے گا اور اپنا گھر بھی آسانی سے چلا لے گا۔ یہی سوچ کر زرینہ نے وہ کنگن اٹھائے اور تھوڑے بہت پیسے جو اس نے جمع کیے تھے وہ بھی اٹھائے اور ایک گٹھری سی بنا کر شفیق کے کمرے کی جانب چل دی۔ زرینہ نے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کمرے کے اندر انابیہ اور شفیق دونوں بیٹھ کر چائے پی رہے تھے۔ زرینہ کو دیکھ کر وہ دونوں تھوڑے حیران ہوئے کیونکہ زرینہ کے ہاتھ میں جو ایک گٹھری تھی وہ دونوں کو حیران ہونے پر مجبور کر رہی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے انابیہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے اور اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ اس کی ساس کے پاس اچھی خاصی جمع پونجی تھی اور وہ اب اپنے بیٹے کو دینے کے لیے آئی تھی۔ زرینہ ہچکچاتے ہوئے سامنے بیٹھ گئی اور وہ گٹھری شفیق کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی کہ بیٹا، اس میں میرے 4 کنگن ہیں جو اچھی خاصی مالیت کے ہیں اور کچھ پیسے بھی ہیں۔ تم یہ کنگن بیچ کر اور پیسہ استعمال کر کے باہر کے ملک چلے جاؤ، وہاں جا کر ہی تم اپنے بینک کا قرضہ اتار سکتے ہو اور اپنی بہنوں کی شادی بھی آرام سے کروا سکتے ہو اور گھر کا خرچہ بھی چلا سکتے ہو۔ زرینہ کی بات سن کر شفیق حیرت میں پڑ گیا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ جو اپنی بیوی کے سامنے اپنی ماں کی طرفداری کرنے میں لگا ہوا تھا اور بیوی کو اس بات کا یقین دلا رہا تھا کہ اس کی ماں کے پاس کوئی جمع پونجی نہیں ہے، اور اب یہ سب ماجرا دیکھ کر شفیق اپنی بیوی کے سامنے اچھا خاصا شرمندہ ہو گیا تھا۔ لیکن جب شفیق نے وہ گٹھری کھول کر دیکھی اور اس میں پیسے دیکھے جو تقریباً 2 سے 2.5 لاکھ کے قریب تھے، اور جب اس نے کنگن کھول کر دیکھے تو اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ اتنے بھاری کنگن تھے اور ان کو دیکھ کر ہی ان کی مالیت کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ شفیق نے حیرت سے ماں کی طرف دیکھا تو اس نے کہا کہ بیٹا، یہ میں نے اتنے سالوں میں کمیٹیاں ڈال ڈال کر یہ سب جمع کیا ہے تاکہ تمہاری بہنوں کی شادی کے وقت کام آ سکیں، لیکن اب تم پریشان ہو تو میں یہ تمہیں دے رہی ہوں۔ انہیں بیچ کر تم باہر جانے کا انتظام کرو، باہر جا کر تم اچھا کما سکتے ہو اور ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ تم 3 بہنوں کے اکلوتے بھائی ہو، تمہیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے۔ شفیق حیرت سے سب دیکھتا رہا تھا، پھر بولا اگر اماں میں باہر چلا گیا تو کافی وقت لگ جائے گا مجھے پیسہ کمانے میں، کچھ مہینے تو صرف روزگار ڈھونڈنے میں لگ جائیں گے، پیچھے آپ لوگ کیا کریں گے؟ شفیق کی بات سن کر زرینہ نے کہا تمہاری تینوں بہنیں ٹیوشن پڑھا کر اور سلائی کر کے گھر کا خرچہ چلائیں گی، تم پریشان نہ ہو، جب تمہارا روزگار باہر سیٹ ہو جائے گا تو پھر تم بہنوں کی شادی کروا دینا۔ زرینہ بولتی جا رہی تھی اور انابیہ غصے سے پہلو بدلتی جا رہی تھی۔ زرینہ اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے چلی گئی تو انابیہ جیسے شفیق کے سامنے پھٹ پڑی۔ دیکھا شفیق، میں نے تم سے کہا تھا نا تمہاری ماں کے پاس اچھی خاصی جمع پونجی ہوگی، لیکن دیکھو انہوں نے تمہیں نہیں دیا۔ اتنے دنوں سے تم پریشان تھے اور وہ صرف اس انتظار میں تھیں کہ تم کہیں نہ کہیں سے کوئی بندوبست کر لو تاکہ انہیں اپنی بیٹیوں کے لیے جمع کیے ہوئے کنگن نہ بیچنے پڑیں، اور ابھی بھی دیکھو انہیں تمہاری فکر نہیں تھی، نہ ہی میری فکر تھی۔ یہ سب انہوں نے تمہیں تمہاری مدد کرنے کے لیے نہیں دیا بلکہ اپنی بیٹیوں کی شادی کروانے کے لیے دیا ہے تاکہ تم باہر چلے جاؤ اور ان کی بیٹیوں کی شادیاں کروا سکو، یعنی کہ تم تو صرف کمانے والے ہو، اصل محبت تو انہیں اپنی بیٹیوں سے ہے اور وہ یہ سب اپنی بیٹیوں کے لیے کر رہی ہیں، ورنہ جب تم نے بینک سے قرضہ لیا تھا تب تمہاری ماں نے یہ سب کچھ تمہیں کیوں نہیں دیا تھا؟ اگر تمہاری ماں یہ سب کچھ تمہیں دے دیتی تو تم آج مقروض نہیں ہوتے، تمہیں بینک کو قرضہ نہ دینا پڑتا۔ انابیہ بولتی جا رہی تھی۔ انابیہ کو تو جیسے موقع مل گیا تھا اب شفیق کے کان بھرنے کا
اور شفیق بھی اچھا خاصا بدگمان ہو چکا تھا۔ تم صحیح کہہ رہی ہو انابیہ، میں خود حیران ہوں کہ اماں کے پاس اتنے ساری رقم اور زیورات تھے اور انہوں نے میری مدد نہیں کی۔ میں بینک کے قرضے کے لیے خوار ہوتا رہا، کاروبار کے لیے خوار ہوتا رہا۔ شفیق کی بات سن کر انابیہ کو تسلی ہوئی، وہ اپنے مقصد میں اچھی خاصی کامیاب ہو چکی تھی۔ شفیق کو زرینہ کے خلاف کرنا چاہتی تھی اور اب شک کا بیج اس نے شفیق کے دل میں بو دیا تھا۔ شفیق سارے انتظامات کر کے ملک سے باہر چلا گیا، وہ دبئی چلا گیا اور اسے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ جلدی وہاں پر اس کے روزگار کا بندوبست بھی ہو گیا تھا۔ اس نے فون کر کے ماں کو یہ خوشخبری سنائی تو ماں خوش ہو گئی۔ شفیق نے صرف زرینہ کو یہ خوشخبری سنائی اور انابیہ سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ مصروف تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ زرینہ انابیہ کو بتا دے گی۔ شفیق کو احساس تھا کہ آج وہ باہر کے ملک بیٹھا ہوا ہے تو اپنی ماں کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے، اس لیے اس نے اپنی ماں کو یہ سب بتانا ضروری سمجھا۔ اس کے دل میں یہ خیال تھا کہ اس کی بیوی نے تو اسے زیور نہیں دیے، اس کی ماں نے تمام تر جمع پونجی اسے دے دی۔ پھر شفیق ہر مہینے زرینہ کے پاس پیسے بھیجتا رہا اور زرینہ اچھے طریقے سے گھر کو چلانے لگی اور پھر سے کمیٹیاں رکھنے لگی تاکہ بیٹیوں کی شادی آرام سے کر سکے۔ یہ سب دیکھ کر انابیہ بہت غصے میں آ گئی تھی، لیکن اپنے غصے کا اظہار نہیں کر رہی تھی۔ وہ بہت چلاک تھی، اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ شفیق اس کے سامنے نہیں ہے، اس کی اداؤں پر مر مٹے اور اس کی ہر بات مان لے۔ اب وہ پردیس میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کی تھوڑی سی غلطی معاملے کو بگاڑ سکتی ہے۔ اسے افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے شفیق کے کان بھر دیے تھے زرینہ کے خلاف، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی ماں کا ہی نکلا اور اپنی ماں کو ہی تمام تر پیسے بھیجنے لگا۔ شفیق نے زرینہ سے کہہ دیا تھا کہ اس میں سے انابیہ کو بھی خرچے کی رقم دے دیا کریں۔ ایک دن انابیہ سے برداشت نہیں ہوا تو اس نے شفیق کو فون کر کے شکوہ کیا کہ اس کی ضرورتیں تو پوری ہی نہیں ہو رہی۔ زرینہ سارا پیسہ اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور انابیہ کو تھوڑا سا پیسہ دے دیتی ہے جس میں اس کے خراجات پورے نہیں ہو رہے۔ یہ بات سن کر شفیق پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اماں سے بات کرتا ہوں کہ تمہیں زیادہ پیسے دے دے، تو انابیہ نے کہا کہ نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، ایسا کرو کہ میرے اکاؤنٹ میں الگ سے پیسے بھجوا دیا کرو، کیونکہ تمہاری ماں تو سارا پیسہ اپنی بیٹیوں کے جہیز کے لیے جمع کر رہی ہے اور میں یہاں پر اچھے کپڑے پہننے کو ترس گئی ہوں۔ جب اماں سے کہتی ہوں تو وہ کہتی ہیں کہ خراجات بہت زیادہ ہیں اور آمدنی بہت کم ہے۔ یہ بات سن کر شفیق سوچ میں پڑ گیا، پھر اس نے الگ سے انابیہ کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجنے شروع کر دیے، لیکن یہ پیسے انابیہ کے لیے کافی نہ تھے۔ انابیہ کو رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ شوہر اس کا ہے، سارا دن کما رہا ہے، لیکن اسے اتنے پیسے نہیں مل رہے جتنا اس کا حق ہے۔ پھر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور اس نے دوسرا حربہ آزمایا۔ ایک دن شفیق نے ویڈیو کال کی تو وہ عجیب سی شکل بنا کر بیٹھی ہوئی تھی، سر پر دوپٹہ کس کر باندھ رکھا تھا جیسے کہ عام حالت میں سر درد میں عورتیں باندھتی ہیں۔ شفیق نے جب اس کو اس حال میں دیکھا تو پوچھا کہ کیا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے صبح سے چکر آ رہے ہیں۔ شفیق نے کہا کہ کیوں چکر آ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ بس یہاں پر ٹھیک سے کھانے کو کچھ نہیں ملتا، تمہاری ماں اپنی بیٹیوں کو تو بھر بھر کر کھانا دیتی ہیں، لیکن جب میری باری آتی ہے تو تھوڑا سا کھانا نکال کر دیتی ہیں جس میں میرا پیٹ نہیں بھرتا، اور اب مجھے دن بدن کمزوری ہوتی جا رہی ہے۔ شفیق نے کہا کہ میں اماں سے بات کرتا ہوں، تو انابیہ نے منع کر دیا، کہا کہ نہیں، ان سے بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے، وہ الٹا مجھ پر ہی غصہ کریں گی، تم تو ہو ہی نہیں یہاں پر جو مجھے بچاؤ گے، بہتر ہے کہ تم اس کا ذکر ان سے نہ کرو۔ انابیہ کی حالت دیکھ کر شفیق پریشان ہو گیا تھا، اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ماں اس قدر سنگ دل ہو گئی ہے، لیکن ابھی بھی وہ مکمل طور پر اپنی ماں سے بدگمان نہیں ہوا تھا۔ لیکن اگلے ہی دن انابیہ کے ہاتھ میں ایسا بہانہ آ گیا تھا کہ شفیق مکمل طور پر اس کے بس میں ہو گیا۔ اس کو معلوم ہوا کہ وہ ماں بننے والی ہے اور اس نے ایک دم سے یہ خوشخبری شفیق کو سنائی۔ یہ سن کر تو شفیق خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ واپس پاکستان آ جائے اپنی بیوی کے پاس، لیکن کمانا بھی ضروری تھا۔ پھر روزانہ وہ شفیق سے یہی شکوہ کرتی تھی کہ اس کو یہاں پر کھانے کے لیے ٹھیک سے نہیں مل رہا، اس کی ماں اسے کام کرواتی ہے، اور جب بھی شفیق کی ویڈیو کال آتی تھی تو انابیہ فوراً سے کمرے میں چلی جاتی تھی اور کچھ نہ کچھ چولہے پر رکھ دیتی تھی اور آگ جلا دیتی تھی، صرف اور صرف شفیق کو یہ دکھانے کے لیے کہ وہ اس حالت میں بھی کچن میں کام کر رہی ہے۔ اسے کچن میں کام کرتا دیکھ کر شفیق کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا کہ میں ابھی اماں سے بات کرتا ہوں، تو انابیہ نے کہا کہ نہیں، ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے،
وہ اس قدر ظالم ہو گئی ہیں کہ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں ایسا کرتی ہوں کہ اپنے میکے چلی جاتی ہوں، تم میرا خرچہ وہیں پر بھجوا دینا، وہاں پر امی میرا اچھا خیال رکھیں گی، مجھے پھل وغیرہ کھانے کو دیں گی، اچھی خوراک ملے گی تو ہمارا بچہ بھی تندرست پیدا ہوگا، ورنہ تمہاری ماں تو چاہتی ہی نہیں ہے کہ یہ بچہ دنیا میں آئے، کیونکہ اگر یہ بچہ دنیا میں آ گیا تو تمہارا دھیان بچے کی طرف سے چلا جائے گا، تم سارا خرچہ اپنے بچے پر کرنا شروع کر دو گے، اور پھر ان کی بیٹیوں کا کیا ہوگا؟ انابیہ نے کہا کہ دیکھو شفیق، میں تمہیں شروع سے کہتی ہوں کہ تمہاری ماں کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، انہوں نے باہر تمہیں تمہارے لیے نہیں اپنی بیٹیوں کے لیے بھیجا ہے، اور یاد کرو جب وہ باتیں کر رہی تھیں تب بھی انہوں نے میرا یا تمہارا ذکر نہیں کیا تھا، انہوں نے یہی کہا تھا کہ تمہیں اپنی بہنوں کی شادی کرنی ہے۔ یہ تمام باتیں سن کر وہ اپنی ماں سے مکمل طور پر بدگمان ہو گیا اور اس نے انابیہ کو میکے جانے کا کہہ دیا۔ اگلے ہی دن انابیہ اپنا سامان سمیٹ کر میکے چلی گئی تو زرینہ پریشان ہو گئی کہ اس کو کیا ہوا ہے۔ زرینہ نے فون کر کے انابیہ سے پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ اب کبھی واپس نہیں آئے گی اور یہ خیال اپنے دل سے نکال دیں اور شفیق کا خیال بھی دل سے نکال دیں۔ انابیہ نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اب شفیق پاکستان آیا بھی تو ان کے پاس نہیں آئے گا، بہتر یہ ہے کہ زرینہ اس کا انتظار نہ کرے۔ یہ سب سن کر زرینہ پریشان ہو گئی، اس نے شفیق سے تو کہا تو شفیق نے بھی آگے سے غصہ کیا اور کہا کہ اماں آپ میری بیوی سے اس حالت میں بھی کام کرواتی ہیں، میں جب بھی ویڈیو کال کرتا ہوں یا تو وہ کپڑے دھو رہی ہوتی ہے یا کچن میں کام کر رہی ہوتی ہے، آپ کو ذرا ترس نہیں آتا کہ یہ میرا پہلا بچہ ہے؟ انابیہ سے کہتی ہیں کہ آپ کو صرف اور صرف اپنی بیٹیوں کی پرواہ ہے، میری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایسا کہہ کر شفیق نے فون کاٹ دیا اور اس کے بعد وہ سارے کے سارے پیسے انابیہ کے پاس بھیجنے لگا اور 1 روپیہ بھی اپنی ماں کو نہیں دیتا تھا۔ اگر کبھی اسے ماں کا خیال آ بھی جاتا تو انابیہ کہتی کہ اتنے عرصے میں اس کی ماں نے بہت سارا پیسہ جمع کر لیا ہے اور اب وہ کسی کی محتاج نہیں ہے۔ شفیق بھی سوچ میں پڑ جاتا تھا کہ واقعی وہ بہت زیادہ پیسے بھیجا کرتا تھا، یقیناً اس کی ماں کے پاس اچھا خاصا پیسہ ہوگا۔ انابیہ ہمیشہ سے شفیق کو یہی بتاتی رہتی تھی کہ اس کی ماں اس کے بھیجے ہوئے پیسوں سے بہت اچھا کاروبار شروع کر چکی ہیں اور وہ اپنے گھر میں ہی کپڑے کی دکان کھول چکی ہیں اور اس کی دکان بہت اچھی چل رہی ہے، اور اب کپڑے کے علاوہ بہت ساری چیزیں اس نے اپنے گھر میں بنائی ہوئی دکان میں رکھنی شروع کر دی ہیں۔ آئے دن وہ زرینہ کے خلاف کوئی نہ کوئی بات شفیق سے کرتی تھی اور شفیق یہی سمجھتا رہا کہ اس کی ماں بہنیں بہت خوشحال زندگی گزار رہی ہیں۔ دوسری طرف زرینہ بہت پریشان تھی، اس کی ساری جمع پونجی ختم ہو چکی تھی، اس کے پاس جو بھی تھا وہ شفیق کو دے چکی تھی اور شفیق جو بھی رقم بھیجتا تھا وہ کافی نہیں تھا۔ زرینہ کی بیٹیاں بھی سلائی کڑھائی کر کے اور محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر گزارا کرتی تھیں، لیکن اس کے باوجود خرچے پورے نہیں ہو رہے تھے، شفیق کے بھیجے ہوئے سارے پیسے ختم ہو گئے تھے۔ زرینہ نے سوچا کہ وہ کوئی دکان کھول لے، اس نے محلے داروں سے کافی سارا پیسہ ادھار لے کر دکان کھول لی تھی۔ شروع میں تو اس کی دکان اچھی چلنے لگی تھی، یہ وہی دکان تھی جس کے بارے میں انابیہ بڑھ چڑھ کر بتاتی تھی۔ شفیق نے بھی ارد گرد سے معلوم کروایا تھا اور اسے پتا چلا کہ اس کی ماں کی دکان بہت اچھی چل رہی ہے، لیکن یہ دکان کچھ عرصہ ہی اچھی چلی، اس کے بعد زرینہ مقروض ہوئی اور ہوتی چلی گئی۔ وہ اتنی مقروض ہو گئی کہ اسے بیٹیوں کی شادی کے لیے اپنا گھر بیچنا پڑا، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کی شادی کرتی۔ زرینہ نے گھر بیچ دیا اور ایک چھوٹے سے کرائے کے فلیٹ میں رہنے لگی اور اس نے شفیق سے صلح مشورہ کیے بغیر ہی اپنی تینوں بیٹیوں کی شادی ایک ساتھ ہی کر دی تھی۔ ان کی شادی کافی سادگی سے ہوئی تھی اور زرینہ کو بہت افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے اتنے سارے پیسے شفیق کو دیے تاکہ اس کی بیٹیوں کی شادی اچھے سے ہو سکے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ شفیق نے زرینہ کا خرچہ اسی دن بند کر دیا تھا جب اسے پتا چلا تھا کہ وہ باپ بننے والا ہے، اور اس کے بعد سے اس نے کوئی رابطہ بھی نہیں رکھا تھا زرینہ سے۔ جب شفیق کا بیٹا پیدا ہونے والا تھا تو شفیق نے فوراً پاکستان کی ٹکٹ کروائی اور سیدھا ہسپتال پہنچ گیا اور وہ بہت خوش تھا، لیکن وہاں پر اپنی ماں بہنوں کو نہ پا کر تھوڑا سا مایوس ہوا تھا۔ اس نے انابیہ سے پوچھا کہ کیا اماں اور بہنیں نہیں آئیں تمہیں دیکھنے کے لیے؟ شفیق کی بات سن کر انابیہ نے رونا شروع کر دیا، اس نے کہا کہ ان لوگوں نے تو مجھ سے ہر تعلق توڑ لیا ہے، اب ان کے پاس بہت پیسہ آ گیا ہے، وہ تو اب مجھے منہ بھی نہیں لگاتی، فون کر کے میری حالت تک دریافت نہیں کی انہوں نے۔ انابیہ نے کہا کہ میں نے فون کر کے تمہاری ماں کو بتایا تھا کہ میری ڈیلیوری ہونے والی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے تمہارے پاس آنے کا اور ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انابیہ جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہی تھی اور شفیق کو اپنی ماں بہنوں پر غصہ آ رہا تھا کہ اس حال میں تو انہیں انابیہ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا،
لیکن شفیق نے اسے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ان سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا۔ بیٹے کی خوشی میں اس نے سوچا کہ ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ بیوی اور بیٹے کو لے کر ہسپتال سے سسرال جانے لگا کہ اچانک اس کو ایک بوڑھی عورت سڑک پر دکھائی دی جو کہ بدحال بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ چادر سے ڈھکا ہوا تھا اور اس نے ہاتھ آگے کیا ہوا تھا بھیک مانگنے کے لیے۔ شفیق نے سوچا کہ اپنے بیٹے کا صدقہ اس عورت کو دے دوں۔ شفیق نے کچھ پیسے نکال کر اس عورت کی طرف بڑھائے تو اس عورت نے چادر ہٹا کر شفیق کی آواز پہچان کر اسے دیکھا۔ اس عورت کو دیکھ کر شفیق کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ یہ عورت کوئی اور نہیں، اس کی بوڑھی ماں زرینہ تھی۔ اماں، آپ یہاں اس حال میں؟ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ شفیق کا تو جیسے سر گھومنے لگا تھا اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھ کر۔ اماں، آپ کا یہ حال کیسے ہوا؟ میں نے تو سنا تھا کہ آپ بہت خوشحال ہیں۔ تو شفیق کی بات سن کر زرینہ رونے لگی۔ اس نے کہا کہ کہاں کی خوشحالی بیٹا، میں نے تو ساری جمع پونجی تمہیں دے دی، لیکن تم نے پلٹ کر پوچھا ہی نہیں۔ تمہاری بیوی بھی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ تمہاری بہنوں کی شادی کے لیے مجھے مکان بیچنا پڑا اور جیسے تیسے کر کے میں نے ایک ساتھ ہی تینوں کی شادی کر دی تھی۔ رشتے بھی اچھے نہیں تھے، لیکن بیٹیاں تو بوجھ ہوتی ہیں، تو میں نے اپنے سر سے جلد از جلد یہ بوجھ اتار دیا، کیونکہ مجھے میری زندگی کا بھروسہ نہیں تھا اور تم بھی چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اس لیے جو بھی رشتہ آیا میں نے ان کی شادی وہاں کروا دی اور میں کرائے کے گھر میں رہ رہی تھی، لیکن اب میرے پاس کرائے کے پیسے نہیں تھے، میرے پاس کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں تھا۔ میں اپنی بیٹیوں کی سسرال گئی تو ان کی ساس نندوں نے مجھے دھکے دے کر نکال دیا کہ یہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے۔ تب سے لے کر نہ جانے کتنے دن ہو گئے ہیں میں یہاں سڑک پر بھیک مانگ کر گزارا کر رہی ہوں۔ ماں کی یہ حالت دیکھ کر تو شفیق کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ اس نے غصے سے انابیہ کی طرف دیکھا، لیکن اس وقت انابیہ کی بھی حالت ایسی نہیں تھی کہ اس پر غصہ نکالا جا سکے۔ اس نے خاموشی سے انابیہ کو اس کی ماں کے گھر چھوڑ دیا اور جلدی سے ایک کرائے کے فلیٹ کا انتظام کر کے زرینہ کو وہاں لے گیا۔ شفیق نے اپنی ماں سے معافی مانگی اور کہا کہ میں انابیہ کی باتوں میں آ گیا تھا، وہ تو مجھے بتاتی تھی کہ آپ بہنیں خوشحال ہیں، تو میں یہی سمجھتا رہا کہ آپ لوگ خوشحال ہیں، میری ہی غلطی ہے۔ ماں تو پھر ماں ہوتی ہے۔ اس نے فوراً ہی شفیق کو معاف کر دیا۔ شفیق انابیہ کے پاس چلا آیا اور اس سے باز پرست کرنے لگا۔ انابیہ کے پاس شفیق کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ شرمندہ ہو گئی۔ شفیق نے انابیہ سے بات چیت بند کر دی۔ کچھ دن بعد ان کا بیٹا بیمار ہو گیا اور اس قدر بیمار ہوا کہ اس کو کسی طور سکون نہیں آ رہا تھا۔ ایک ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر کے پاس وہ بیٹے کو لے کر جاتے رہے، لیکن بیٹا تھا کہ ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ جب شفیق نے انابیہ سے کہا کہ دیکھو، تم نے میری ماں کے ساتھ برا کیا اور اب قدرت تمہاری اولاد کے ساتھ برا کر رہی ہے، بہتر یہ ہے کہ تم میری ماں سے معافی مانگ لو تو شاید ہمارا بیٹا بھی ٹھیک ہو جائے۔ بیٹے کی حالت دیکھ کر تو انابیہ اتنی بدحال ہو چکی تھی کہ وہ ساس کے آگے گڑ گڑانے کے لیے بھی تیار تھی۔ شفیق اسے اپنی ماں کے پاس لے گیا اور اپنی ماں سے کہا کہ اماں، آپ انابیہ کو معاف کر دیں، ہمارا بیٹا موت کے منہ میں جا رہا ہے، آپ کی دعا ہی اسے بچا سکتی ہے۔ زرینہ کو دکھ تو بہت تھا، اس نے بہت برے حالات دیکھے تھے، لیکن بیٹے کی پریشانی دیکھتے ہوئے دونوں کو معاف کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد ان کا بیٹا بھی صحت یاب ہونے لگا تو انابیہ اور شفیق دونوں کو یقین ہو گیا کہ یہ ماں کے ساتھ برا کرنے کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے۔ انابیہ نے زرینہ سے معافی مانگی اور کہا کہ وہ ہمیشہ انہیں اپنے ساتھ رکھے گی۔ ان 6 دنوں میں سے اندازہ ہو گیا تھا کہ ماں کیا ہوتی ہے۔